بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. अच्छा जी, हमारा आज 10वां पारा शुरू हो रहा है और सूरतुल अनफाल हमारी चल रही थी। सूरतुल अनफाल में जो हमने पढ़े थे माल गनीमत के मुतालिक मसाइल और इसी तरीके से जंग बदर का वाक़या हम पढ़ रहे थे, उसी को लेकर ही अभी मुतअद्दिद आयत आगे आएंगी। ठीक है, चंद रुकू हम उसी के मुतालिक ही पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने ग़ज़वे बदर के मुतालिक तफ़सीलन आपको पूरा वाक़या बताया था। वही आयत अब हम तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। वालमू, और जान लो कि अन्नमा गनिमतुम, कि बेशक जो तुम्हारा माल गनीमत है, जो भी तुमने गनीमत हासिल की है, मिन इन किसी भी चीज़ की, फ़अन्ना लिल्लाहि, बस बेशक वो अल्लाह के लिए है, खुमुसहु, उसका पांचवा हिस्सा। यानी वो माल गनीमत का जो हिस्सा है उसमें से तुम पांच हिस्से करोगे, और जो पांचवा हिस्सा है वो किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। वली रसूली, और रसूल के लिए है। वलिदिल क़ुरबा, और क़राबत वालों के लिए है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिस्सा मिलने के बाद आप उसमें जो तसर्रुफ़ात करें, गरीबों को, मिस्कीनों को, क़राबतदारों को, रिश्तेदारों को, और मुअल्लिफ़ातुल क़ुलूब के लिए भी ये हिस्सा दिया जाता था। मतलब ये है कि उन लोगों को देना जिनके दिलों में ईमान के लिए थोड़ी सी भी कोई अहमियत है, थोड़ा सा भी उनका रुझान है ईमान की तरफ, तो उनको इस हिस्से में से दिया जाता था ताकि वो ईमान की तरफ मजीद बढ़ जाए। बाद में तो ये नहीं दिया जाता था, ठीक है, लेकिन इस हिस्से में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना तसर्रुफ कर सकते थे कर सकते थे। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आपको इख्तियार था। वल यतामा, और यतीमों के लिए भी है ये पांचवा हिस्सा। ठीक है, वल मसाकीनी, और मिस्कीनों के लिए है, वबनी सबील, और मुसाफिरों के लिए भी है। ये सारे जो अल्लाह ताला ने बताया कि यहाँ पर ये जो पांचवा हिस्सा है ये इन लोगों के लिए। अब मिसाल के तौर पर अगर माल गनीमत में सिर्फ और सिर्फ मान लिया जाए कि 5 दिनार ही आपके हिस्से में आते हैं, तो अब उसमें से 5 हिस्से करेंगे तो 1 दिनार बचा, तो 1 दिनार में से अल्लाह और उसके रसूल को देना है, और उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो इन सब में तकसीम कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर वालों पर या खुद पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत सारा माल गनीमत मिला है, ठीक है, इतना ज़्यादा कि हम उसको गिनती नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते, लेकिन फिर क्या है कि अगर मुजाहिदीन उसमें से कोई हिस्सा निकाल लेते हैं, यानी छुपा लेते हैं कि इतना सारा हिस्सा है, उसमें से 5 हिस्से हो जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं, अब किसी को क्या पता मैंने ये छुपाया, तो उसका बहुत ज़्यादा वबाल है। क्योंकि हदीस के अंदर आता है अगर माल गनीमत में से आपने एक सुई जितना भी कुछ उठाया, या फिर ये है कि एक धागा भी मामूली सा उठाया, तो वो क़यामत के दिन आप उसको अपने कंधे पर रख कर लेकर आ रहे होगे, यानी वो उसको उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। तो इन कुन तुम आमन तुम बिल्लाही, अगर तुम क्या करते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो ना, तो वमा अनजलना अला अब्दिना, और उस चीज़ पर भी ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, यौमल फुरक़ानी, क़यामत के दिन, यानी फैसले के दिन पर भी, यौमल तक़ल जमआनी, जिस दिन जो है क्या हो गया था, यौमल फुरक़ान किसको कहा जाता है? बदर के दिन को, ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे का, हक और बातिल का फैसला कर दिया था। तो यौमुल फुरक़ानी, यौमुल फुरक़ानी, फुरक़ान के दिन भी क्या, जब क्या हुआ था, यौमुल तक़ल जमआनी, दो जमातें आपस में मिली थी। कौन सी दो जमातें? ये मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों की जमात। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इद अंतुम बिल उदवति दुनिया, जब तुम क्या कर रहे थे, जब तुम बहुत दुनिया के बहुत करीबी हिस्से पर थे, वहुम बिल उदवतिल क़ुस्वा, और वो जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो दूर के किनारे पर थे। मतलब ये है कि तुम यहाँ पर क्या थे, दुनियावी मालो असबाब की नीयत से निकले थे ना, ये तो अबू सुफियान का काफिला लूटने के लिए निकले थे, तो उस वक्त तुम्हारी नीयत, तुम्हारा क्या था, तुम बहुत करीब थे उनको लूटने के लिए, और जो तुम्हारा दुश्मन था वो क्या था, दूसरे किनारे पर तुम्हारे सामने मौजूद था। वर्रकबु अस्फला मिनकुम, और जो काफिला था वो क्या था, तुमसे, तुम्हारे नीचे की तरफ से था। ठीक है, मतलब ये है कि उस वक्त वो काफिला तुम्हारे पास क्या कर रहा था, तुम अबू सुफियान के उसके निकले, और जो अबू सुफियान है वो आगे की तरफ चल पड़ा, और दरमियान में जो तुमसे मुकाबले के लिए एक जमात आई थी, एक लश्कर आया था, वो क्या था, उसके लिए फरमाया कि वो क्या है, तुमसे नीचे की जानिब है। वलौ तवाअदतुम, और तुम क्या करते थे, तुम जो है एक दूसरे से वादा करते थे, लख्तलफ्तुम बिल मिआद, कि तुम्हारे दरमियान क्या हो जाता। एक सेकंड,
اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ولو تواعدتم، اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، کس چیز کا وعدہ کرتے؟ جیسا کہ یہاں پر مشرکین مکہ سے مقابلے کے لیے جب آئے تھے. اچھا ہوا یہ تھا کہ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ ابو سفیان سے مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن ابو سفیان سے مقابلہ ہوا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کیا مشرکین کے لشکر کو بھیج دیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے یہ سفیان کا چھوٹا سا قافلہ نہ ہوتا اور تمہارا مقابلہ مدینے سے ہی تم اس نیت سے نکلتے کہ تم ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دینے جا رہے ہو، تو اس وقت کیا ہو جاتا؟ لختلفتم فی المیعاد، تو تم جو ہے اس میعاد یعنی جو وقت مقرر ہے اس کے بارے میں تم اختلاف میں پڑ جاتے. کون سے والے اختلاف میں پڑ جاتے؟ جیسے کہ غزوہ احد کے موقع پر کہ ہم مدینے میں ہی رہ کر جنگ کریں یا باہر نکل کر جنگ کریں، یا پھر یہ ہے کہ کتنے لوگ جائیں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو اس چیزوں میں کیا ہو گیا تھا؟ بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، تو تمہارے وقت مقرر کے بارے میں تمہارا کیا ہو جاتا؟ اختلاف ہو جاتا. ولیکن لیقضی اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دیا؟ مقرر کر دیا، ایک فیصلہ کر دیا تمہارے بارے میں، امرن، ایک ایسے کام کے متعلق کان مفعولا، جو ہونے والا ہی تھا، جس نے ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے. تو وہ فیصلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ایسا فیصلہ کر لیا تھا، جو کام ہونا ہی تھا تم سے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا. وہ کیا تھا؟ یعنی غزوہ بدر ہونی ہی تھی. اور وہ کیا تھا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ کس ارادے سے کیا تھا؟ لیہلک من ہلک عن بینہ. کیوں؟ تاکہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، من ہلاکا، جس نے ہلاک ہونا ہے، عن بینۃ، واضح دلیل سے، یعنی سامنے سامنے معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ شخص کیا ہو گیا؟ ہلاک ہوا ہے غزوہ بدر کے اندر. مطلب مشرکین کو کیا ہو جائے؟ شکست ملے، اور ان سے ان کے ساتھ جو یہ جنگ ہو، اس کے اندر ہر ایک شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے اس دن ہی ہلاک ہونا تھا، اور اتنی ذلت کے ساتھ ہلاک ہونا تھا. یعنی اس کے متعلق کیا ہو جائے؟ مکمل فیصلہ ہو جائے. اور وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ ہو جائے وہ شخص، یعنی زندہ رہے وہ شخص جو کیا ہے؟ ہم؟ ٹھیک ہے. تو وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور وہ شخص زندہ رہے جو کیا ہے؟ زندہ ہونے والا ہے، واضح دلیل پر جو زندہ رہنے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب سننے والا اور جاننے والا بھی ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ کس نے کون کون ہدایت پر ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اور ان میں سے کون حق والا زندہ رہے گا اور کون باطل والا مرے گا. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا، کیا دکھا رہا تھا؟ فی منامک قلیلا، آپ کو نیند کے اندر تھوڑے سے لوگ. مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی تھی، جب آپ نے دعا کی تھی غزوہ بدر سے پہلے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر مشرکین کی تعداد دکھا دی تھی. اور تعداد کیسے دکھائی تھی؟ قلیلہ، بہت تھوڑے سے لوگ دکھائے تھے. یہ ہزار کا پورا لشکر نہیں دکھایا تھا، چند تھوڑے بہت لوگ دکھائے تھے. کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں، آپ کے دل کے اندر ایک خوف نہ ہو جائے، اور پھر جب صحابہ کو وہ بات بتائیں کہ میں نے تو اتنا بڑا لشکر دیکھا ہے، خواب کے اندر اللہ نے مجھے دکھایا ہے، تو صحابہ کے ایمان نہ ڈگمگا جائیں. ٹھیک ہے، وہ جہاد سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی منامک قلیلا، میں نے آپ کو کیا کیا ہے؟ بہت تھوڑے سے لوگ دکھائے ہیں نیند کے اندر، خواب میں. ولو اراکہم کثیرا، اور اگر میں آپ کو بہت زیادہ دکھا دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھا دیتا، تو لفشلتم، تو تم کیا ہو جاتے؟ ہمت ہار جاتے. ولا تنازعتم فی الامر، اور تم اس معاملے میں یعنی جنگ والے معاملے میں جھگڑنا شروع ہو جاتے، تمہاری آپس میں لڑائی ہو جاتی. کیا یہ سوچ کر کہ ابو سفیان کا چھوٹا سا قافلہ تھا، ہم نے تو ان سے صرف مقابلہ کرنا تھا، یہ اتنی بڑی جنگ ہم کیسے کریں گے؟ اس چیز میں اختلاف نہ ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی لوگ دکھائے. ولیکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، کس کو؟ یعنی آپ کو سلامت رکھا.
اور آپ کو بچا لیا ان مشرکین کے اتنے بڑے لشکر کے ہونے کے باوجود بھی آپ کو فتح دی۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، غیب کی دلوں کی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب کیا ہو رہا تھا، وہ ان کو دکھا رہا تھا تمہیں، ان کافروں کو، یعنی جب کیا ہو گیا تھا، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو تمہیں دکھا رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جب کافر تمہارے سامنے آئے تھے اور کافروں نے جب تمہاری تعداد دیکھی تو اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تو ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ان کی آنکھوں میں، تمہاری آنکھوں میں کیا کر دیا، بہت تھوڑے سے لوگ تمہارے سامنے کر دیے، ٹھیک ہے، یعنی جب مشرکین اور مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تعداد کو کس طریقے سے کم کر دیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے واقعے کے اندر پورا بتایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کو بھی تمہیں ان کی آنکھوں میں کم دکھا رہا تھا، یعنی تم بھی ان کو دیکھ رہے تھے تھوڑی سی تعداد ہے، بس ہم تو انہیں ہلاک کر دیں گے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، یہ اور وہ، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا، ان کی آنکھوں میں بھی ایسی پٹی لگا دی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں ان کو یہ لگا کہ سامنے مسلمانوں کی تعداد تو بس 2 3 4 لوگ ہیں، 300 کے لوگ قریب نہیں ہیں۔ کیوں یہ کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تعداد کو کم کرنا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ اس کام کے بارے میں فیصلہ کر دے جو ہونے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی جماعت سے ملو تو فثبتوا، تو تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو، کثیرا لعلکم تفلحون، بہت زیادہ یاد کرو اللہ کو تاکہ تم فلاح کامیابی حاصل کر لو۔ یہ کس کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ مشرکین کی جماعت آ جائے تو اس وقت اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس امن کا وقت ہونا تو اس وقت تم اپنے لیے جنگ کو مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے یہ نہ مانگو کہ ہمارے سامنے مقابل میں دشمن آ جائیں، ہم ان سے جنگ کریں گے، ہمیں فضیلت چاہیے، ہمیں مقام چاہیے، جہاد والی فضیلت چاہیے، کبھی بھی اپنے لیے جنگ نہ مانگنا اللہ سے، بلکہ امن ہے تو امن پر قائم رہنا۔ لیکن اگر کوئی صورت ایسی آ جاتی ہے کہ تمہارا مقابلہ ان دشمنوں سے ہو جاتا ہے، تمہیں اللہ ان کے سامنے کر دیتا ہے، تو اس وقت تم کیا کرنا، فثبتوا، ثابت قدم رہنا، تب مت بھاگنا، تب تمہارا مقابلہ ہو کر رہے گا ان سے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت بہت زیادہ یاد بھی کرنا، تاکہ کیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشقت سے دور کر دے اور تمہیں کامیابی دے دے، ٹھیک ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں جھگڑو مت، فَتَفْشَلُوا، ورنہ کیا ہو جائے گا، اگر تم جھگڑو گے تو فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، آپس میں ہی جھگڑ کر تم کیا ہو جاؤ گے، آدھے ہو جاؤ گے، پھر مشرکین سے مقابلہ کیسے کرو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو ریحکم، تمہاری جو ہوائیں ہیں وہ تم سے جاتی رہیں گی، ہواؤں کا کیا مطلب ہے، تمہاری ہمت، حوصلہ، جو چیز ہے وہ تم سے دور ہوتی رہے گی، وَاصْبِرُوا، اس لیے تم کیا کرو، بس صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اگلی جو آیت ہے یہ کس کے متعلق ہے، یہ مشرکین مکہ کے متعلق ہے، کہ جب سفیان کا قافلہ واپس پہنچ گیا اور ان کو ان کا مال و اسباب واپس مل گیا تو مکہ والوں نے کیا کیا، مشورہ کیا اور کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ واپس آ جاؤ، اس لیے کہ ہمیں ہمارا سامان بھی اور ہمارا قافلہ بھی بخیریت ہمیں مل چکا ہے، واپس آ چکے ہیں وہ لوگ، اب مسلمانوں سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا، یہ لوگ ان کے پاس جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اب جب قافلہ نکل ہی آیا ہے تو اب یہ جنگ کر کے ہی لوٹے گا، اگرچہ مسلمان آ کر سامنے سے مقابلہ نہیں بھی کرتے تو ہم کیا کریں گے، ہم صرف جائیں گے، بدر کے مقام پر ٹھہریں گے اور وہاں پر جو ہے اس کنویں سے پانی سے فائدہ اٹھائیں گے اور ناچ گانا کریں گے، اور اس کے بعد ہم واپس لوٹ کر آ جائیں گے، بڑے ہی شان و شوکت سے ہمارا اعزاز کیا جائے گا، ہمارا احترام کیا جائے گا جب ہم مکہ میں واپس لوٹیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ جس طریقے سے کفار یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم باہر نکلیں گے، جہاد کریں گے، ان کے نزدیک جہاد کیا ہے، لوگوں کے نزدیک مقام اور مرتبہ حاصل کرنا، کہ یہ بڑا جنگجو ہے، بڑا لڑاکو ہے، یہ فلاں جنگ میں گیا تھا، اس نے اتنوں کو مارا، یہ کیا وہ کیا، تو ان کی طرح اکڑتے ہوئے
اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے آپ نے ہرگز گھر سے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اگر امن کی صورت آ جاتی ہے تو واپسی اپنے گھر لوٹ آنا ہے، لیکن اگر جنگ کی صورت بنتی ہے تو اس پر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے عاجزی کے ساتھ نکلنا ہے، فخر نہیں کرنا، اپنے اوپر تکبر نہیں کرنا۔ ولا تکونوا، اور تم مت ہو جاؤ کالذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرح جو کیا ہوئے، خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکلے، بطرا، اکڑتے ہوئے، یعنی اس بات پر فخر کرتے ہوئے کہ ہمارے لیے تو کیا ہے، اس بات پر فخر کرتے ہوئے کہ ہمارے لیے تو آسانی ہی آسانی ہے، ہم وہاں جائیں گے، عیش کریں گے، چند دن پھر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے بھی گھر سے نہیں نکلنا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس لیے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ جو ہے اللہ کے راستے سے روکتے بھی تھے، آپ نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر وہ کام جو وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے، ہر ایک عمل کو ان کو بخوبی جانتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب ان کے لیے شیطان نے مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کو ان کے سامنے، کہ تم بہت اچھے کام کر رہے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ان کی شان بڑھانا، یہ کرنا وہ کرنا، تو وقال لا غالب لکم، اور کہا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ لا غالب، نہیں کوئی غالب ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، لوگوں میں سے تم پر غلبہ پانے والا آج کے دن کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی شیطان ان کو کیا کر رہا تھا، یہ چیزیں خوبصورت کر کے بیان کر رہا تھا کہ بس تم نے کیا کرنا ہے، مبالغہ یہ نہیں کرنا، کیا کہتے ہیں، اچھا، کیا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں سے، ان لوگوں سے مت ڈرو، یہ تو چند لوگ ہیں، یہ کیا کر لیں گے تمہارا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس آج کے دن یہ تو تم پر غلبہ نہیں پا سکتے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو شیطان نے ان کو کہا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، جنگ کے لیے نکلے ہو، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، تمہارے پاس تو مال و اسباب بھی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے آج کیا ہوگا، لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے آج تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں جو ہوں نا، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بھی ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اب یہ شیطان کیسے آیا تھا، یہ شیطان جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مشاورت کر رہے تھے، اور اس وقت شیطان ان کے پاس آیا تھا اور کہا تھا یہ مشورہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ساری چیزیں، تو اس وقت یہ جو غزوہ بدر والا واقعہ ہوا تھا، اس وقت بھی شیطان ان کے پاس آیا تھا، ان کے پاس جو ہے نظر بن حارث ہے ایک، اس کی شکل میں یہ ان کے پاس آیا تھا، اور ابو جہل کے بڑا آس پاس بڑا سردار بن کر گھوم رہا تھا جب غزوہ بدر میں یہ لوگ پہنچے تھے۔ پھر کیا ہوا، اب شیطان تو شیطان ہے، وہ تو فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے نا، اس نے تو وہاں پر آسمانوں پر وہ رہ چکا ہے، اسے پتا ہے فرشتوں کے بارے میں، تو اب جب اس نے دیکھا نا کہ ایک طرف سے حضرت جبرائیل امین 1000 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور ایک طرف سے حضرت میکائیل 1000 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، شیطان نے ان کو جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا، کہا لو جی اب تو کوئی نہیں روک سکتا ان کو شکست دینے سے، یعنی اب مشرکین کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جو فرشتے اتر رہے ہیں نا، یہ مسلمانوں کی اتنی مدد کریں گے کہ مسلمان ہی جیتیں گے اب۔ تو اس نے کیا کیا، فلما تراءت الفئتان، پہلے تو کہہ رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، انی جار لکم، اب فلما تراءت، پھر جب اس نے دیکھا، الفئتان، دو جماعتوں کو، دو جماعتیں کون سی، ایک حضرت جبرائیل کی، ایک حضرت اسرائیل کی، نقص علی عقبیہ، وہ کیا، تو شیطان کیا ہوگا، واپس پلٹ گیا اپنی ایڑیوں پر، عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل واپس وہیں سے لوٹ گیا، اور کہا کہ انی بری منکم، میں تو تم سے بیزار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی ارا ما لا ترون، اب یہ اس نے کیوں کہا انی بری منکم، میں تم سے بیزار ہوں، یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگا، تو ابو جہل نے اسے کہا کہ اے تم نظر کہاں جا رہے ہو، تم تو ابھی تک ہمارے ساتھ تھے، تم تو میدان سے بھاگنے والوں میں سے ہو، یعنی ڈرپوک ہو، بہت ہی برے ہو، یہ ہو وہ اس کو سنانے لگا، اور اس نے اس کے پیچھے جو ہے چند لوگوں کو بھی بھیجا کہ اس کو جاؤ پکڑ کے لاؤ، یہ ہمارے ساتھ جنگ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کہا شیطان نے، انی ارا ما لا ترون، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے نظر آ رہے ہیں وہ فرشتے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، کیوں ڈرتا ہوں، اسے پتا ہے جب اللہ کسی کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کسی کی مدد کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی شکست دینے والا نہیں ہوتا، تو انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، یہ کہا اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔ اذ یقول المنافقون، جب منافقین کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، منافق کون ہے ان کے بارے میں بتایا، والذین فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، کون سی بیماری، یعنی وہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ ہیں، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے،
کہ دھوکا دے دیا ہے ان کو ان کے دین نے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے گا ان سارے معاملات میں، ان پر کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو ان کو غالب کر کے رہے گا۔ لیکن یہ منافقین نہیں بھروسہ کرتے تھے، کیوں؟ جب انہوں نے اپنے سامنے اتنی بڑی جماعت کو دیکھ لیا نا، تو کہنے لگے ہؤلاء غر دینہم، کہ یہ تو مسلمان کیا ہو گئے، ایک دھوکے سے نکل آئے مدینہ سے۔ مدینہ سے کس دھوکے سے نکلے؟ کہ چند لوگ ہیں بس، ان سے مقابلہ کرنا ہے اور آ جانا ہے۔ اب جب سامنے اتنی بڑی جماعت آئی ہے تو ان کے دین نے تو انہیں کیا کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ مطلب اب انہیں اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑے ڈٹے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم تو جنگ کریں گے، ہم تو مقابلہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں، ان کو دھوکے میں ڈالنے والی، یہ منافقین کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھروسہ ہونا چاہیے، بھروسے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، انسان کے گمان کے مطابق اسے دیتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور آپ اگر دیکھ لیں کہ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب ان کی کافر لوگوں کی جان قبض ہوتی ہے، یعنی جب ان کی جان نکالی جاتی ہے، الملائکۃ، فرشتے نکالتے ہیں، تو یضربون وجوہہم، تو وہ ان کی چہروں پر بھی مارتے ہیں، وہ ادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ یعنی جب کسی کافر کی جان نکالنی ہوتی ہے، حضرت اسرائیل جب ان کی روح نکالتے ہیں تو کیسے نکالتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبار، مار مار کے اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، چکھو یہ جہنم کا جلنے کا عذاب جو ہے نا، اب یہ تم چکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہلے تو جب تمہارے پاس وقت تھا تم نے ہدایت کو نہ اپنایا، آج تمہارے لیے یہ جو ہے جلنے کا عذاب ہے۔ اور اسی کے متعلق یہ تو نارملی عام روٹین میں بھی کافروں کی جب جان نکالی جاتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر بھی مسلمانوں نے بعد میں جب کفار کو دیکھا جو مرے پڑے تھے، تو ان کی جو آ، پیٹھیں تھیں، ان پیٹھوں پر بھی ان کو بہت سارے نشانات نظر آئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ ان کی پیٹھوں پر تو اتنے نشان ہیں، مطلب ہم نے اس طرح تو نہیں مارا تھا، ہم انسانوں کے مارنے کا طریقہ تو مختلف ہوتا ہے، ہم نے سامنے سامنے مارے، بڑے بڑے نشان لگائے، ان کو تلواروں سے مارا، لیکن ان کے جسموں پر ایک کیل ٹھونکتے نا، جیسے کیل، ویسے ویسے سوراخ چھوٹے چھوٹے، ویسے ان کے کمر پر سوراخ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کی مار ہے، فرشتوں نے انہیں ایسا مارا ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر بھی یہ پایا گیا، اور عام روٹین میں بھی جب کسی کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ذالک بما قدمت، اب جب انہوں نے کہا نا کہ یہ عذاب چکھو، تو کیوں چکھو، اس وجہ سے کہ بما قدمت ایدیکم، جو کچھ بھی تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے نا اس کا بدلہ یہی ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے، للعبید، یہ اپنے بندوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ انسان اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اس چیز سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کدأب آل فرعون، یہ جو حال ہے کافروں کا، عذاب جو بتایا ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کی روح نکالنے کا یہ طریقہ، تو اسی لیے فرمایا کدأب آل فرعون، ایسے ہی حال ہوا تھا آل فرعون کا، فرعون کی جو آل اولاد ہے اس کے ساتھ بھی یہی سارے معاملات ہوئے، ان کو بھی ایسی تکلیفیں دی گئی، والذین من قبلہم، اور جو لوگ بھی ان سے پہلے گزرے، کون سے لوگ، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انکار کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان کی پکڑ آ گئی، اور اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہلاک بھی ایسے کیا کہ ذلت والا عذاب دیا ان کو، دنیا میں بھی ان کے لیے کیا کر دیا، لوگوں کو لوگوں کے سامنے ان کا، اوہو، اچھا، لوگوں کے سامنے بھی ان کو کیا بنا دیا، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سبق سیکھنے کے لیے، کہ دنیا میں بھی وہ لوگوں کو سبق دینے کے لیے ہیں، اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے، کہ جب ایمان والے ان کو عذاب کے اندر دیکھیں گے تو ان کو ایک فکر ہوگی کہ، اور شکر بھی کریں گے کہ الحمدللہ ہم کیا ہو گئے، ان کافروں کی طرح کے عذاب سے بچ گئے۔ ذالک بان اللہ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن مغیرا، کہ کسی کو بھی نہیں بدلتا، یعنی کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا، نعمتن، کسی بھی نعمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمتیں دیتے ہیں تو اس کو بدلتے نہیں ہیں، انعمہا، جو اس پر نعمتیں کی ہیں، علی قوم، کسی بھی قوم پر، حتی یغیروا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب بدلتے ہیں اس نعمتوں کو، تو ما بانفسہم، کیوں؟
اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے اس وجہ سے ان سے نعمتیں بدل جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بہت نعمتیں دی ہیں، مال و دولت دیا ہے، ہر طرح کے عیش و عشرت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں نہیں چھینے گا. کیوں چھینے گا بھائی؟ جب دینے والا وہی ہے تو چھینے گا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر چھیننے کی کوئی وجہ آتی ہے تو وہ یہ وجہ ہے حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، ان کے دلوں کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے ان سے یہ نعمتیں چھینی جاتی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا اور جاننے والا ہے. كداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات اللہ، اسی طرح سے آل فرعون کا بھی یہی حال ہوا، اور ان لوگوں کا بھی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. اور فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جب انہوں نے آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق بھی کر دیا. آل فرعون کس کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جو فرعون کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اترے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، سمندر کے اندر اترے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جانے کے لیے، وہ سارے آل فرعون تھے. ٹھیک ہے. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے غرق کیا؟ اس لیے کہ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سارے کے سارے وہ تھے ظالم تھے. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان شر الدواب، بے شک جانداروں میں سے، یعنی جو جس کے اندر بھی جان ہے، ان سب جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جاندار کون ہے، سب سے برا کون ہے؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ برے ہیں. ٹھیک ہے. الذین عاہدت منہم، کہ جب بھی آپ ان سے عہد کرتے ہیں نا، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر دفعہ توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، تو آپ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپ سے کہا کہ چلیں ہم مدینہ مکہ چلتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ حج اور عمرے والی کیفیت ہو جائے گی، ہم عمرہ کر کے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے، لیکن راستے میں ہی انہوں نے روک لیا، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی تھی اور اس میں کچھ عہد وغیرہ لیے گئے تھے کہ آپ، اور وہ عہد کتنے سالوں کا تھا؟ 10 سالوں کا تھا. اور جب 10 سالوں کا وہ عہد ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عن قریب دیکھنا یہ عہد خود توڑیں گے، ہم سے نہیں ٹوٹے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ جو جو عہد وہ لیتے تھے نا مشرکین، وہ سارے عہد توڑتے چلے جاتے تھے. تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین عاہدت منہم، آپ جب بھی مشرکین سے کوئی عہد کرتے ہیں صلح کرنے کے لیے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، وہ ہر مرتبہ ہی عہد توڑتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر بار وہ عہد توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہے اس بات سے کہ ہم عہد توڑنے والے ہیں، ہم برے لوگ ہیں، معاشرے میں ہمارا کیا مقام ہوگا عہد توڑنے کی وجہ سے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اور اگر آپ انہیں کیا کریں، آپ انہیں جنگ کے اندر پائیں تو فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو آپ ان کو کیا کریں، تو آپ انہیں ایسی سزا دیں، ایسی سزا دیں کہ بھاگ جائیں وہ لوگ من خلفہم، جو ان سے پیچھے ہیں. یعنی سامنے آپ کے جو لوگ ہیں، آپ نے ان کو ایسی کڑی سے کڑی سزا دینی ہے، ان کو شکست دینی ہے، بہت ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جو پیچھے لوگ رہ گئے ہیں نا، وہ یعنی جو وہ لوگ اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئے ہیں باقی کفار کو، مشرکین کو، وہ کیا ہو جائیں گے؟ فشرد بہم من خلفہم، من خلفہم، وہ کیا کہاں گیا، وہ کیا کریں گے؟ وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ اس سے ہٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے. کس چیز سے؟ کفر سے دور ہٹ جائیں گے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ، اور اگر آپ کو کوئی خوف ہو کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت کا، کہ ان سے کوئی عہد لیا گیا، کوئی معاہدہ ہوا ان کے درمیان اور وہ معاہدہ توڑ دیں گے، اگر آپ کو معاہدہ توڑنے کا خوف ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی طرف پھینک دینا ہے ان کا جو عہد نامہ ہے نا، جو عہد نامہ لکھا گیا، جو طے ہوا، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے پھینک دینی ہے. علی سوا، برابری کے طور پر، یعنی جیسے آدھا وہ توڑنا چاہتے ہیں، آدھا آپ توڑ کر بات کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے بھی کیا کر لینا ہے؟ عہد توڑ دینا ہے. ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے خیانت کی، ابتدا تو انہوں نے ہی کی نا، جب تک وہ ابتدا نہ کریں تب تک مسلمان عہد نہیں توڑ سکتے. اگر وہ لوگ ابتدا کرتے ہیں، عہد توڑتے ہیں، تو پھر آپ بھی وہ عہد توڑ دیں. اور ایسا ہی ہوا صلح حدیبیہ کا، جب 10 سال کا عہد نامہ تھا تو ان کو
6 ہجری میں ہوا تھا، اور 8 ہجری میں ہی انہوں نے کیا کر دیا تھا، عہد توڑ دیا تھا 2 سال کے اندر ہی۔ اور پھر جب 2 سال کے اندر عہد ٹوٹا تو پھر مسلمانوں نے بھی اپنی طرف سے کیا کر لیا تھا، اس عہد کو توڑ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ بچ گئے ہیں، نکل گئے ہیں اس بات سے، انہم لا يعجزون کہ وہ بے شک جو ہے وہ لوگ بھاگنے سے، نکل کر جانے سے، یعنی ایمان سے دور ہونا یا عہد کو توڑ دینا، اس سے کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ لو جی ہم نے تو عہد توڑ دیا، اب تو ہم اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کریں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے وہ لوگ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار کر دیجئے آپ ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی آپ کو استطاعت ہے نا قوت میں سے، یعنی جنگ کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں ان ساری تیاریوں کے لیے آپ کو جتنی طاقت لگانی ہے آپ ان طاقت لگا کر ان کے لیے تیار کریں، میں رباط الخیلی، گھوڑے جو بندھے ہوئے ہوں۔ بندھے ہوئے گھوڑے کا مطلب کیا ہے، جن کو پالا گیا، پالتو گھوڑے، جنگ کے لیے باقاعدہ سے پالنا ہے، تیار کرنا ہے، ان کو سبق دینا ہے۔ ترہبون بھی عدو اللہ، کیا ہے، اور تم کیا کرو، ڈراتے رہو اس کے ذریعے سے، یعنی ان تیاریوں کے ذریعے سے، کہ ہر وقت تم تیاری میں لگے رہو اور لوگ کیا کریں، آپ کی تیاریوں کو دیکھ کر ڈرتے رہیں کہ یہ لوگ تو اتنے جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم، اگر ہم نے ان سے کوئی ایسا پنگا لیا، کوئی ان کے ساتھ نا اتفاقی کی، تو یہ لوگ ہم سے فوراً مقابلے کے لیے آ جائیں گے۔ تو ترہبون بھی عدو اللہ، ان تیاریوں کے ذریعے سے آپ نے عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا ہے، وعدوکم، اور ان کو بھی جو آپ کے دشمن ہے، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، جن کو لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے ہو، ان کو بھی تم نے ڈرانا ہے۔ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، جن کو تم نہیں جانتے ان کو اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون اللہ کا اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے تیاری کر کے رکھنی ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، تو یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر رباط الخیل، گھوڑوں کو باندھنا، بندھے ہوئے گھوڑے کا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ پالنا ہے ان کو، پالتو گھوڑے جن کو سبق سکھایا گیا ہو، جہاد کے لیے تیار کیا گیا ہو، ایسے گھوڑے سدھائے ہوئے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طرح کے گھوڑے کو پالنے والے لوگ ہیں، جن پر ایک، پہلے لوگوں کو اس پر، گھوڑوں کو پالنے پر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گھوڑے پالتے ہیں لیکن انہیں نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن جو گھوڑے پالتے ہیں لیکن انہیں کیا ہوتا ہے، گناہ ہی ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ تو پہلے وہ لوگ ہیں جس نے کیا کیا ہو، جہاد کی نیت سے گھوڑا خریدا ہو، اور اس نے یہ نیت کر رکھی ہو کہ جیسے ہی مجھ پر جہاد کا کوئی کام آئے گا تو میں اس گھوڑے کے ذریعے سے کیا کروں گا، اللہ کے راستے میں نکل پڑوں گا، اور وہ اس گھوڑے کے ذریعے سے اپنے دنیاوی امور نہیں کرتا، لوگوں کو دکھلانے کی نیت سے اور ریاکاری کی نیت سے اس گھوڑے کو نہیں پالتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ وہ گھوڑا جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو زمین میں جتنا چلتا ہے، گھومتا ہے، جو کچھ بھی وہ گھوڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑا سوتا بھی ہے، یہاں تک کہ وہ جو پخانہ کرتا ہے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کا وہ گھوڑا ہے نا، اس کو ثواب دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے مستقل ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ اسے کیا کر لے، جب تک وہ اس کو پالتا رہے اور اس کا خیال کرتا رہے۔ اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اپنے دنیاوی امور کے لیے گھوڑے پالتے ہیں، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کبھی سامان ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے، یا کہیں سفر کرنا ہے، تو پھر ہمیں کسی مزدور کی، ملازم کی، کسی کے دوسروں کی گاڑی وغیرہ کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ہم نے اس گھوڑے پر ہی سفر کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، اس نے اپنی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے گھوڑے کو پالا ہے، تو اس پر نہ ہی کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی ثواب ہے، ٹھیک ہے، ثواب بھی نہیں کیونکہ اس کی نیت خالص نہیں ہے، اور گناہ بھی کوئی نہیں کیونکہ اس نے اس گھوڑے کے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کی ہے، اس کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا خیال تو رکھ رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، اس کو پال رہا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں، یعنی وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ اس گھوڑے کو پال کر وہ کیا کرے، لوگوں میں دکھلاوا کرنے کی نیت سے کہ میں نے گھوڑا پالا ہے، اور پھر گھوڑوں کی جو جنگ ہوتی ہے آپس میں مقابلہ کروانا، یہ وہ، اس نیت سے اس نے گھوڑے کو پالا ہے اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس پر خرچ کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے، اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں، اس کو گناہ ہی ملے گا، کیوں، کیونکہ اس نے غلط ارادے سے ایک جانور کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔
تو युवफ़्फ़ा इलैकुम मा अंतुम ला तुज़लमून, अल्लाह ताला के रास्ते में जो भी खर्च किया जाए उसका दुगना अल्लाह ताला उसे वापस लौटा देते हैं। युवफ़्फ़ा इलैकुम, युवफ़्फ़ा का मतलब है पूरा पूरा लौटा देना। अल्लाह ताला उसे क्या करते हैं, पूरा पूरा लौटा देते हैं उसका वो सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि अल्लाह को तो ज़रूरत ही नहीं है ना, वो क्यों किसी की चीज़, किसी का सामान अपने पास रखेगा। ठीक है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जो लेते हैं वो क्या करते हैं, वापस उस इंसान को लौटा कर देते हैं। व इन जनाहू लिस्सल्मी, अगर वो आपके सामने झुक जाए, लिस्सल्मी का मतलब ये है कि सुलह करने के इरादे से, उनका इरादा है कि वो आपसे सुलह करेंगे, तो सुलह करने के इरादे से अगर वो आपके सामने झुक जाते हैं तो फजनह लहा, आप भी झुक जाएं, आप भी उसके लिए यानी सुलह के लिए झुक जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बाकायदा से कोई जंग करने के लिए थोड़ी भेजा है, कोई लड़ने के लिए थोड़ी भेजा है, लोगों से मुकाबला करने के लिए तो नहीं भेजा, उनको नीचा दिखाने के लिए तो नहीं भेजा। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को जो पहला मकसद भेजा वो क्या, हुस्न माशरत, अखलाक के मुतालिक। तो यहाँ पर भी अखलाक दिखाना है। अगर सामने वाला आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई मुकाबले पर नहीं आ रहा, आपसे जंग नहीं कर रहा, वो चाहता है आपके और हमारे दरमियान सुलह हो जाए, हम बस इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, तो बस आप ख़त्म कर दें। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले ही इस चीज़ का हुक्म दिया, आपने आपको दरगुजर करना है, तो फजनह लहा, अगर वो आपसे सुलह रहमी करते हैं तो आप भी करें। व तवक्कल अला अल्लाह, और अल्लाह ताला पर भरोसा करें कि जब सुलह वो कर रहे हैं तो आप भी सुलह कर लें। जैसे सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने कहा कि हम सुलह करना चाहते हैं, हमारी 10 शराइत होंगी, इस शराइत को मानना है। हालांकि उसमें मुसलमानों के लिए क्या था, बहुत गलत था, यानी ना इत्तफाकी ना इंसाफी करके वो लोग ये शर्तें रख रहे थे जिसमें मुसलमानों का ही नुकसान था। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वो तवक्कल अला अल्लाह, अल्लाह ताला पर भरोसा रख के आप उस अहद को मान लें। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आगे अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। व इन युरीदु, ऊपर था कि अगर वो आपसे सुलह करते हैं तो आपने सुलह करनी है, लेकिन अगर वो इन युरीदु, वो चाहते हैं कि अन यखदऊ का, आपको वो धोखा दे दें। ठीक है। आपको अगर वो धोखा देना चाहते हैं तो फ़इन्ना हस्बक अल्लाह, उस धोखे की सूरत में भी अल्लाह ताला आपको काफ़ी है। यानी उस धोखे से भी अल्लाह ने आपको बचाना है, आपकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे, आप परेशान ना हो। हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही, बेशक अल्लाह तो वो है जिसने क्या किया, अय्यदक बिनस्रिही, जिसने आपको कुव्वत दी है अपनी मदद के जरिए से, वबिल मोमिनीन, और मोमिनों को भी। यानी मोमिनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी बेहतरी मिली, जो भी मदद मिली, नुसरत मिली, जो फतूहात मिली, वो सारी किसके सदक़े मिली, वल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही, अल्लाह ताला की मदद के ज़रिए से ही मिली। व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और उसने उल्फत डाल दी उनके दिलों के दरमियान। लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि, अगर वो खर्च करना शुरू कर दें जो भी ज़मीन के अंदर पाते हैं, जमीआ, हर चीज़, ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ है वो सारी की सारी खर्च करना शुरू कर दें, तो मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, कभी भी वो उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला ही है जिसने क्या कर दिया, जिसने अल्लफ़ बैनहुम, उनके दरमियान मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये किसके मुतालिक बात हो रही है, ये बात हो रही है अंसार और मुहाजिरीन के मुतालिक। यानी एक लोग जो अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, यानी बिल्कुल तने तनहा निकल कर अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो दूसरा शहर वाला उसको कैसे लेगा, कैसे लेगा। कोई हमारे घर ऐसा अपना सब कुछ छोड़कर आकर बैठ जाए तो हम उसको कबूल करेंगे? एक दिन, 2 दिन सुलह रहमी करेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे बेटा आप अपने घर जाइए, हम तो आपको मजीद नहीं रख सकते। क्यों? एक तो आपके पास कोई खर्चा पानी नहीं, ऊपर से आपके पास लिबास, खाने पीने की चीजें नहीं, रिहाइश नहीं, कितने दिन हम आपको अपने पास रख सकते हैं। तो यही चीज है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मुहाजिरीन मक्का छोड़कर मदीना आए, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो अपना सब कुछ मक्का में ही छोड़कर आए थे, सिर्फ जान की अमान पाकर। उन्हें डर था मुशरिकीन ने जहाँ कहीं पकड़ लिया वहीं कत्ल कर देंगे, तो इस वजह से वो क्या, अपना सब कुछ छोड़कर अकेले ही निकल पड़े और मदीना पहुंच गए। और जब मदीना वालों का क्या रिएक्शन था, क्या रद्द अमल था, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में उन मुहाजिरीन के लिए मोहब्बत डाल दी, उनके लिए मोहब्बत डाल दी। अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मुहाजिरीन ज़मीन के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं, जमीआन लौ अनफक्ता, अगर जो भी सारी ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ें अनफक्ता अगर वो खर्च कर लेते, तो भी इन अंसार के दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे, यानी मोहब्बत होती ही नहीं उन्हें।
ٹھیک ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے محبت ڈالی ہے انصار کے دلوں میں کہ یہ جو مہاجرین آ رہے ہیں ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ اسوہ حسنہ رکھو، اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، ان کو اپنا بھائی تسلیم کر لو۔ تو انہ عزیز حکیم، بے شک وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک، اور جو بھی آپ کی پیروی کرے گا، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کس کے لیے کافی ہے؟ جس نے رسول کی پیروی کی، اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاملات ہیں، ہماری چیزیں ہیں، جو بھی ہیں، ہمیں صرف اللہ کو بتانے کی دیر ہے۔ اس نے کہا میں کافی ہوں، تو وہ ہر ایک چیز کو خود ہی دیکھ لے گا۔ یا ایھا النبی، اے ایمان والو، حرض المؤمنین علی القتال، آپ کیا کریں؟ مومنوں کو حرض، ابھاریں، شوق دلائیں، رغبت دلائیں، علی القتال، جہاد پر، جہاد پر رغبت دلائیں۔ اس سے کیا یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان کافی ڈرے ڈرے، لشکر تو اتنا بڑا ہے، کیا ہوگا، کیسے جنگ کریں گے؟ پہلی جنگ تھی اتنے بڑے طور پر، تو پھر کیا کہا؟ ہم کیسے جنگ کریں گے، خوف میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرض المؤمنین علی القتال، مسلمان سامنے قتال کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو ابھارنا ہے، شوق دلانا ہے، وہ شوق سے جنگ کریں، مشرکین کا قلع کما کر دیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں میں جاتے اور ایک ایک کو کہتے کہ دوڑ پڑو، جنگ کرو، اور حاصل کر لو اس جنت کو جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، جو صرف اس تلوار کے فاصلے پر ہے، یعنی اتنے قریب تمہارے سامنے، تم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کیا کر دو؟ لگا دو، اس کے لیے اپنی جان مال لگاؤ، جہاد کرو، شوق سے کرو، تو تمہارے لیے جنت ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے شوق دلاتے تھے۔ حضرت عمیر اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سنا کہ کود پڑو جنت میں، تمہارا جنت انتظار کر رہی ہے، تو پھر حضرت عمیر نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور نیام جو ہے توڑ دیا کہ اب تلوار دوبارہ اندر نہیں جائے گی، اب بس فیصلہ ہو کر رہے گا، یعنی میں گیا جنت میں، مجھے بس جنت چاہیے، اب جو ہے میں واپس تلوار اندر نہیں ڈالوں گا نیام میں۔ تو انہوں نے تلوار نکالی، نیام توڑ دیا، پھر ان کے جو ہے ان کے پاس چند کھجوریں تھی، انہوں نے وہ نکالی کہ کھانے کے ارادے سے، لیکن پھر کہا کہ میں اتنا دیر بھی نہیں رک سکتا، یعنی جنت میں جانے کے لیے میں اتنی سی دیر بھی نہیں رک سکتا کہ یہ چند کھجوریں ہی کھا لوں۔ تو انہوں نے واپس وہ کھجوریں وہیں ڈالی اور بھاگ کر مشرکین کے قافلے میں گھس گئے، اور ان سے باقاعدہ اتنے جوش خروش سے جنگ کی کہ آخر میں شہادت نصیب ہوئی ان کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ حرض المؤمنین علی القتال، کیونکہ آپ خود دیکھیں جب تک موٹیویشن نہ ہو، سامنے والے کو ہم یقین نہ دلائیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کامیاب ہوگے، ہر حال میں کامیاب ہوگے، تم اگر یہ کام کر دو تو تمہارے لیے فلاں انعام ہے، فلاں چیز ہے، تو تب تک اگلا بندہ موٹیویٹ نہیں ہوتا، وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا جب تک ہم اسے رغبت دلائیں گے نہیں۔ تو رغبت دلانی ہے، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ ہر ایک نیک کام میں ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کر شوق دلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی شخص ہے گھر میں، اور اگر وہ بچے ہوتے ہیں، جیسے 5 وقت کی اگر اس نے نماز پڑھی ہے، روزانہ وہ تلاوت بھی کر رہی ہے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے باقیوں کے سامنے، ماشاء اللہ تم بہت اچھا کر رہی ہو، بہت اچھا کر رہی ہو، ایسے ہی رہنا، تم ہمیشہ ایسے ہی رہنا، ایسے ہی پڑھتی رہنا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ موٹیویٹ ہوگی، اس کو شوق ہوگا کہ دیکھو میری تعریف ہو رہی ہے، میرے اس عمل کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو شوق دلانا کہ تم جو ہے نمازیں پڑھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے کیا دے گا؟ جنت دے گا، وہ ایسی جنت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا خود شوق میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان یکم منکم 20 صابرا، اچھا جی، صابرون یغلبوا 200، کیا ہوگا؟ ان یکم منکم 20، اگر آپ میں سے کوئی 20 لوگ ایسے ہیں، صابرون جو صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، یغلبوا 200، تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صبر کی کتنی زیادہ فضیلت بیان کی کہ جو شخص کیا ہے اپنے لیے اپنے اس حالت کے اندر جنگ کی صورت میں کیا کرتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے۔ ایک سیکنڈ، وہ کیا کر لیتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صابرون کی، یعنی جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اتنی زیادہ طاقت اور قوت بڑھا دیتے کہ وہ اپنے سامنے والے 200 لوگوں پر بھاری ہیں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر آپ میں سے 100 لوگ ایسے ہیں نا، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ،
आयत नंबर सूरतुल अनफाल 64। आयत नंबर 64 सूरतुल अनफाल। अच्छा जी, पहले फरमाया कि अगर 20 लोग हैं तो वो कितनों पर गालिब आ जाएंगे, 200 लोगों पर। लेकिन अगर आप में से 100 लोग ऐसे हैं, वहीं यकुम मिनकुम मिआ, आप में से 100 लोग ऐसे हैं जो सब्र करते हैं, यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू, तो वो क्या हो जाएंगे, गालिब हो जाएंगे 1000 लोगों पर, मिनल्लज़ीना कफरू, जो काफिर हैं, काफिरों में से 1000 लोगों पर क्या हो जाएगा, आपके लिए ये लोग जो ईमान वाले हैं, सब्र करते हैं, ये गालिब आ जाएंगे। बी अन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, उन लोगों पर गालिब क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, इसलिए कि वो लोग क्या हैं, यफ़क़हून, ला यफ़क़हून, समझते नहीं हैं, वो लोग समझते नहीं हैं, इस वजह से। अच्छा जी, ये ईमान वालों की अल्लाह ताला ने यहाँ पर तारीफ की। ठीक है, इसके बाद अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम, अब अल्लाह ताला ने तुम पर से तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया। व अलिमा, और उसने जान लिया है कि अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा, कि तुम में जो है कुछ कमज़ोरी भी है। मतलब ये है कि ये जो 313 वाले जो लोग हैं आपके साथ, अब ये सारे के सारे मजबूत और सब्र करने वाले नहीं हैं, हर एक का ईमान इतना एक जैसा नहीं है, तो उनमें से कुछ क्या है, कमज़ोर भी हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन मिन, आयत नंबर 64 बताई थी, अब हम 65 पढ़ रहे हैं। जी, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है कि, अच्छा क्या बता रही थी मैं, अच्छा ऊपर अल्लाह ताला ने बताया कि जो 10 लोग हैं, जो 2 लोग सब्र करने, सॉरी क्या हो गया, जो 20 लोग हैं सब्र करने वाले, उनको अल्लाह ताला ने कितनों पर गालिब कर दिया है, 200 लोगों पर। और अगर कोई 100 लोग हैं जो सब्र करने वाले हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने 1000 पर गालिब कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्कुम अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा, कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या है, सब एक जैसे ईमान वाले नहीं हैं, किसी के अंदर कमी है, कोई कमजोर है, तो उस एतबार से अल्लाह ताला ने और ज्यादा फजीलत बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी, कि फ़इन यकुम मिनकुम मिआ साबिरतुन, अगर अगर आप में से 100 लोग सब्र करने वाले हैं ना, तो यगलिबू मिअतैन, तो वो क्या हो जाएंगे, 200 पर गालिब आ जाएंगे। व इयकुम मिनकुम अल्फुन, और अगर आप में से 1000 का लश्कर हो, यगलिबू अल्फैनी बिइज़्निल्लाह, तो वो क्या हो जाएगा, 2000 लोगों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएगा। यानी अल्लाह ताला ने ये फजीलत कर दी कि 2000 लोगों को क्या कर दिया, उनका, उनके मगलूब कर दिया है, मुसलमानों को गालिब कर दिया। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह ताला क्या है, सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा जी, अब अगली जो आयत है, माकान नबीय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़, ये जो आयत है ये किसके मुतालिक है, ये जब मुसलमानों ने जंग बदर की और उसके बाद जो मुशरिकीन मक्का थे उनको कैद भी किया। ठीक है, कैद करने के बाद ये लोग उनको अपने पास लेकर आए, जिसके जिसके पास जो जो कैद होता रहा उन्होंने किया। और फिर ये होता था कि जो कैदी होते थे वो उनके गुलाम बन जाते थे, इस तरीके से। तो ये पहली पहली जंग थी, पहला पहला मसला था, अब नहीं पता चल रहा था कि कैदियों के साथ करना क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने क्या करना है, अपने सहाबा से मशवरा करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सहाबा तो हक पर हैं, वो तो सही मशवरा देने वाले हैं ना। अल्लाह ताला ने उनका दिल किस तरीके से नूर ईमान से भर दिया है, तो इस वजह से उनके यहाँ से कोई शर की उम्मीद नहीं है, वो आपको अच्छा ही मशवरा देंगे। तो आप क्या करें, उनसे मशवरा करें। अब क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस बुलाई, लोगों से मशवरा किया कि भाई कैदियों के बारे में तुम लोगों की क्या राय है। अब हजरत उमर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं तो कहता हूँ इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं, क्योंकि ना ही काफिर बचेगा, ना ही अल्लाह ताला के जो दुश्मन है वो ज्यादा होंगे। हम जितनों को मारते जाएंगे उतने हमारी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी, आप गुस्सा हो गए, आपने रुख फेर लिया। फिर आपने दोबारा पूछा तो हजरत उमर ने फिर यही कहा कि इनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। आपने फिर मुंह फेर लिया,
اور پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے کہا کہ ان سے کیا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ہمارے ہی ساتھی تھے، مکہ میں تو یہ ہمارے ساتھ تھے نا، ہمارے ساتھی تھے، ہم ان کو شروع سے جانتے آتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، آپ اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، واپس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال کس کی طرح ہے؟ ابراہیم کی طرح ہے، کہ جس کی قوم نے اس کو اتنی تکلیف پہنچائی لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے کیا کرنا ہے، اس قوم کو بچا لینا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو مطلب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی نا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس کے باوجود بھی آپ نے دعا کی کہ میری قوم کو ہلاک نہ کرنا، ان کو ہدایت دے دینا، ان کو بچا لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو ان سے بری ہوں، یہ تو آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں، لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں تو آپ تو غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم کیا ہو اے ابو بکر، تم تو عیسیٰ کی طرح ہو، جس نے کیا کیا، عیسیٰ کی طرح، ہاں، تم تو عیسیٰ کی طرح ہو جس نے کیا کیا، اپنی قوم کے لیے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے کیا کرنا ہے، قیامت والے دن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے پڑھ لیا نا سورۃ المائدہ کے اندر، وہ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو شرک کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن اگر آپ ان کو ابھی عذاب دے دیتے ہیں، جہنم میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں تو آپ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، یعنی ان کا معاملہ آپ کے سپرد۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ سے یہ نہیں کہا کہ آپ بس انہیں ہلاک ہی کر دو، بلکہ ان سے کہا کہ اگر آپ معاف کر دو گے تو بھی یہ بہت اچھا ہے، مطلب آپ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ پھر حضرت عمر کی طرف مڑے اور ان سے فرمائے کہ اے عمر، تم تو نوح کی طرح ہو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم کو ہلاک کر دے، یعنی انہوں نے ڈائریکٹ سے عذاب مانگا، ان کے لیے ایمان نہیں مانگا، ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے کیا کہتے ہیں، نرمی نہیں دکھائی، ڈائریکٹ سے کہا بس اب عذاب چاہیے ان کو، آپ ان کو ہلاک کر دیں، مجھ سے ان کو دور کر دیں، ٹھیک ہے، تو تم کیا ہو، نوح کی طرح ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا اپنے قول پر، اور مجھے بہت ہی افسوس تھا کہ میں نے یہ بات کیا کر دی، اور وہ مسجد سے نکلے اور مسلسل ان کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں ابھی آسمان سے میرے اوپر پتھر نہ برسنا شروع ہو جائیں، کیونکہ میں نے اتنا بڑا جو ہے فیصلہ کر دیا کہ ان کو بس قتل کرنا ہے۔ لیکن پھر کیا ہو گئی، وحی نازل ہو گئی۔ خیر پہلے تو یہ سارا مسئلہ ہو گیا، کون سا مسئلہ، یعنی فدیہ لے کر سب کو آزاد کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے بعد میں آیت نازل ہوئی جس کے اندر یہ تھا کہ ما کانا لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کہ کسی بھی مطلب یہ کہ نبی کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کر دے، قیدیوں سے فدیہ لے لے، خون بہا لے لے اور ان کو آزاد کر دے، تریدون عرض الدنیا، تم تو دنیا کی چیزیں چاہتے ہو، مطلب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ چاہتے تھے، کون سا فیصلہ، کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا، وہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کا فیصلہ پسند آیا تھا کہ ان کو قتل ہی کر دینا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم تو دنیا کے سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کیا ہو گئے، خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو اتنی زیادہ کیا کی، اہمیت دی اور ان کو خوش کر دیا۔ یہ تو تھا، لیکن جب یہ خون بہا لیا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت کون تھے، حضرت عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی ایک انصار صحابی کی قید میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کی آنکھوں سے نیند دور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قیدیوں میں سے عباس کی آواز آ رہی، یعنی میرے چچا کی آواز آ رہی ہے، اور وہ مجھے سونے نہیں دے رہی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو بھیجا کہ تم جو جاؤ اس انصار صحابی کے پاس اور جا کر کہو کہ حضرت عباس کو کیا کرتے، آزاد کر دے، یعنی یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، پہلے تو مسلمان نہیں تھے، غزوہ بدر کے موقع پر۔ تو جب وہ ان کے پاس گئے حضرت عمر اور ان سے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آزاد کر دے، تو انہوں نے کہا میں تو ہرگز اس کو آزاد نہیں کروں گا، یہ تو میرے ہاتھ قیدی لگا ہے اور میں نے اس کو کیا کرنا ہے، قتل کر دینا ہے، تو گردن اڑا دوں گا اس کی میں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگرچہ کہ اس کی آزادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رائے کیوں نہ ہو، تب بھی تم یہی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بات مانتے ہوئے میں نے تو اس کو آزاد کر دیا، تم ابھی اسی وقت اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ پھر جب قیدیوں سے فدیہ لیا جا رہا تھا، یہ تو اس وقت کی بات تھی جب پہلی رات ہی قیدی ہوئے، تو اس وقت آزاد کر دیا تھا، لیکن آپ وسلم کے ساتھ چھوڑ دیا تھا، مطلب بالکل قیدیوں والا معاملہ نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ۔ پھر جب فدیہ لیا جا رہا تھا تو بعض صحابہ نے آپ وسلم کو مشورہ دیا کہ حضرت عباس سے کیا کر لیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم کیا کرو، سب کے ساتھ برابر کا جو ہے وہ کرو، معاملہ کرو، اور ان سے بھی ایک پیسہ بھی کم نہ کرنا فدیے کی رقم میں سے، یعنی پورا پورا لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ان کو کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تمام قیدیوں کی طرح ہی شمار ہے، بس یہ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے ان کو قید سے نکالا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے حضرت عباس کو بلایا گیا، پھر آپ نے کہا کہ تم بھی اپنا بھی فدیہ دو، اور ان کا بھی، یعنی تمہارے جو دو بھتیجے تمہارے ساتھ ہیں، عتبہ شیبہ شاید وہ بھی قید ہو گئے تھے، تو کہا کہ ان کو بھی تم کیا کرو، ان کا بھی فدیہ دو۔ تو عباس کہنے لگے کہ میں آپ کو فدیہ کیسے دوں، آپ کو پتہ ہے میرے دل کے اندر ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ایمان ہے، لیکن تمہاری زبان پر نہیں ہے۔ تو ہم جو فیصلے کرتے ہیں، دنیا کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ ظاہری طور پر ہوتے ہیں، یعنی ظاہر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان والے کام کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے یا نہیں۔ جی، حضرت عباس کو کیوں قید کیا گیا تھا؟ کیوں قید کیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے۔ جب کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے حضرت عباس، اس وجہ سے انہیں قید کیا گیا تھا۔ یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ، حضرت عباس جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، آپ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے قید ہو کر آئے تھے۔ وہ جب وہ جو کربلا میں تو امام حسن حسین کے ساتھ ہی حضرت عباس، یعنی جب پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ ہاں، غزوہ بدر کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے، اور کربلا کا واقعہ تو وہ بہت بعد کا واقعہ ہے۔ جی آپی جی، جی جی ان کو مسٹیک ہو رہی ہے، وہ امام حسین کے جو مولا علی کے بیٹے ہیں نا غازی عباس، ان کی بات کر رہی ہیں، اور آپ نبی پاک کے چچا کی بات بتا رہی ہیں، ان کو مسٹیک ہوئی ہے، وہ عباس اور ہیں اور یہ عباس اور ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں نہیں، وہ عباس تو کوئی اور ہیں، یہ میں حضرت آپ وسلم کے چچا کی بات کر رہی ہوں، آپ وسلم کے چچا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، آپ نے ان کو صلح رحمی کرتے ہوئے قید سے نکالا تھا۔ ہوں، جو کربلا میں تھے عباس، وہ والے عباس کو امام حسین کے بھائی تھے، مولا علی کے بیٹے تھے، وہ ام البنین سے۔ اچھا، ہاں وہی نا، میں کافی سے کنفیوز ہو رہی تھی، تو میں تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو پھر اس وجہ سے میں نے پوچھا۔ صحیح، یہ آپ وسلم کے چچا کی بات ہو رہی ہے جو غزوہ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس سے فرمایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا بھی فدیہ دے اور ان کا بھی۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے دل میں ایمان ہے، آپ کو معلوم تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کہ تمہارے دل میں ایمان ہے، لیکن تمہاری زبان پر نہیں ہے، اور دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ کس چیز پر ہوتے ہیں، کس بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ زبان کی ظاہری اعمال پر ہوتے ہیں۔ تمہارا ظاہر عمل یہ ہے کہ تم کفار کے ساتھ ہو، اس لیے تم کیا کرو، پورا فدیہ دو، اور اپنے بھتیجوں کا بھی دو۔ اور وہ تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی مال ہے ہی نہیں، آپ کو مال غنیمت میں جو میرے 20 کیا تھے، وہ دینار تھے، وہ جو آپ کو ملے نا، وہ آپ رکھ لیں میرے فدیے کے بدلے۔ تو آپ نے کہا وہ مال تمہارا نہیں تھا، وہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، مال غنیمت تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے نا شکست کی صورت میں، تو وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، تم اپنا فدیہ کے طور پر الگ سے رقم دو۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی رقم ہی نہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا، تم نے اور ام الفضیل نے جو مال اپنے گھر کی زمین کے اندر دفن کیا ہے نا، اس مال میں سے تم وہ فدیہ ادا کرو۔ تو حضرت عباس جو ہے بہت حیران ہوئے کہ یہ جو معاملہ تھا میرے اور ام الفضل کے درمیان ہی تھا، یعنی ہم دونوں کو ہی پتا تھا، اور تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا، یہ بات آپ کو کیسے پتا چل گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین اس بات کی خبر دے کر گئے ہیں کہ تمہارے پاس مال ہے اور تم نے اس کو گھر میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس بات سے جو ہے حضرت عباس کو اور زیادہ جو ہے یقین آنے لگا، دل میں تو ایمان تھا ہی، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ایمان کی طرف پھیر دیا تھا، پھر بعد میں یہ مکمل طور پر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اسی لیے یہ جو ہے یہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ ما کان لنبی، کسی بھی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ
کہ ان یکون لہو اسرا، کہ اس کے پاس جو قیدی ہے نا وہ کیا کر دے ان قیدیوں کے پاس جا کر، حتی یسقن فی الارض، کہ وہ کیا کر لے زمین میں جو ہے ان سے خون بہا لے مطلب یہ ہے کہ پیسے لے کر، فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم دنیا کی زندگی دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آخرت کے معاملات کو زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ولولا کتاب من اللہ، اور اگر یہ کتاب کیا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، سبق لمسکم، تو سبق لمسکم، جو مطلب یہ ہے کہ پہلے سے سبق، پہلے ہی کیا ہو چکا؟ پہنچ چکا، تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو یقیناً لمسکم، تمہیں پہنچ جاتی وہ چیز، فیما اخذتم، جو تم نے لیا، عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب یہ کہ بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے تم نے ان سے فدیہ لیا ہے نا، فدیہ لے کر آزاد کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کتاب میں یہ بات یعنی تمہیں معاف کر دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معافی والا معاملہ ہوگا، اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے نہ کر رکھی ہوتی تو آج کے دن فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر کیا آ جاتا؟ بہت سخت عذاب آ جاتا، ٹھیک ہے، بہت سخت عذاب آ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ غزوہ بدر میں تو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا نا، اس کے باوجود فدیہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، تمہیں مزید مال کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم نے ان مشرکین کو آزاد چھوڑ دیا؟ اور پھر ایسے ہی ہوا جب یہ مشورہ ہوا نا کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کرنا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان کو آزاد کرتے ہو تو اگلی مرتبہ جب بھی جنگ ہوگی نا تو اسی کے مثل تمہارے ساتھی تم سے چھین لیے جائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اتنے ہی تمہارے صحابی کیا ہوں گے؟ تم سے جدا ہوں گے۔ تو ظاہر ہے یہ تو صحابہ کا مشورہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا عفو و درگزر پر زیادہ تھے، تو اس وجہ سے آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے جب دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد، تو اس میں آپ کو پتہ ہے اچھی بھلی فتح ہوئی جنگ ایک دم سے کیا ہو گئی تھی؟ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں بھی مسلمانوں کی جو تعداد شہداء کی تھی وہ 70 ہی تھی، کیونکہ یہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی آزاد کیے تھے وہ 70 تھے، 70 قیدی تھے نا، تو اسی لیے غزوہ احد میں پھر مسلمانوں کی جو تعداد شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 70 تھی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ لیا تھا، ٹھیک ہے، سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں کیا ہو جاتا؟ پھر تم پر عذاب آ جاتا۔ فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنیمت میں دیا ہے، مال غنیمت جو ملا ہے نا، حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مال غنیمت ہے وہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے حلال کیا، اس سے پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا، تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں تو مال غنیمت پر ہی شکر ادا کر لینا چاہیے تھا، اسی پر بس کر لینی چاہیے تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ لیکن تم نے کیا؟ مزید مال کی حرص کی وجہ سے دنیاوی مال اور بھی لیا، تو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس چیز کو بخش دیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسرا، ان لوگوں سے جن کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کوئی بھی قیدی ہے، کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جان لے، خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں کے اندر کوئی بھلائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس بھلائی کو جان لے تو یؤتکم خیرا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی بھلائی دے دے گا، یعنی تمہیں اور زیادہ بہتر اور عمدہ بنا دے گا، مما اخذ منکم، اس چیز سے جو تم ان سے لے چکے ہو، مطلب یہ کہ جو تم نے فدیہ لیا ہے نا، اس فدیے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خیر کو بھر دیتا، مطلب اگر اللہ تعالیٰ اس فدیے کے علاوہ، جیسے حضرت عمر کے دل کے اندر کیا تھا؟ ان کو قتل کرنا ہے، ان کے دل کے اندر فدیہ والی بات نہیں تھی، مال نہیں تھا ان کے دل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر اور زیادہ کر دی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس فدیے کے علاوہ تمہارے دل کے اندر کوئی بھلائی والی بات ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جان لیتا کہ ہاں تمہارے دل میں بھلائی ہے، تو وہ تمہاری اس بھلائی کو اور بڑھا دیتا، تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو فقد خان اللہ من قبل، تو تحقیق وہ تو اللہ سے اس سے پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں، مطلب یہ جو مشرکین ہیں
یہ جو منافقین ہیں یہ کیا ہیں؟ آپ سے خیانت والے معاملات کرتے ہیں، یعنی عہد کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے اس سے پہلے ہی اللہ سے خیانت کی ہے۔ یعنی اللہ سے خیانت کیسی ہوئی؟ ایسی نہیں کہ اللہ سے کوئی بات چھپا لی، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی توحید پر ایمان نہ لانا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دینا۔ تو فقد خان اللہ من قبل، اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے کیا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد بھی کیا، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ جگہ دے دی، ونصروا اور مدد کی، کس کی؟ ہاجروا، جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، سامنے والوں نے کیا کر دیا؟ یعنی انصار نے کیا کیا؟ آووا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ونصروا اور ان کی مدد بھی کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی وہ دوست ہیں جن میں سے بعض بعض کا دوست ہے، یعنی مہاجرین اور انصار آپس میں کیا ہو گئے؟ دوست، بھائی بھائی ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو بھائی چارہ قائم کیا، اس کے متعلق آتا ہے کہ پہلے ابتدا میں جو ایک انصار اور ایک مہاجر کی جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوڑی بنائی تھی، اس جوڑی کا یہ تھا کہ وہ اپنے مال میں بھی برابر کا شریک کرتے تھے اس کو، اور وراثت میں بھی اس کو حصہ دیا جاتا تھا کہ یہ اس کا سگا بھائی ہو جیسے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، جب مہاجرین کو کیا ہو گئی؟ مدینہ کے اندر اچھی خاصی اجرت ملنے لگی، وہ اپنا کمانے لگے، اپنا کھانے لگے، ان کو ہر چیز وہاں پر مل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ مہاجرین اپنے سگے کو ہی دے سکتے ہیں اپنی وراثت میں حصہ، اور انصار اپنے سگوں کو اپنی وراثت میں حصہ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ان کا ولی وارث جو ہوتا ہے وہ بنا دیا ہے۔ یہ تو آپس میں کیا ہے؟ اولیاء بعض، یہ تو دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور ولم یہاجروا، اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو نہیں ہے تمہارے لیے من ولایتہم، ان کی دوستی میں سے کچھ بھی، یعنی جو لوگ مدینہ آ گئے ہجرت کر کے وہ تو تمہارے دوست ہیں، لیکن جو ہجرت کر کے نہیں آئے، مکہ میں ہی رہ گئے، اور مکہ میں رہنے میں ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ اپنی چیزیں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے خاندان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے کوئی دوست وست نہیں ہے، جب تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت نہ کر لیں، تب تک تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تمہارے دین میں تمہاری مدد کرے نا، تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوست تمہارے بن گئے ہیں آپس میں، کون سے دوست؟ جو ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئے، ان کے تم نے کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے، وہ تمہاری مدد کریں گے، تم ان کی مدد کرنا۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر کون سی قوم کی مدد کرنی ہے؟ کون سی قوم کی؟ اوہو، فعلیکم النصر، بس تم پر بھی ان کی مدد کرنا لازم ہے، الا علی قوم بینکم، مگر ایک ایسی قوم ہے جس کے درمیان، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق عہد ہے، یعنی ایسی قوم ہے تمہارے اور ان کے درمیان عہد ہے کہ مطلب جیسے ٹیکس وغیرہ، جزیہ وغیرہ دے کر اس شہر میں رہ جانا، یہ وہ یہی سارے معاملات جو ہوئے تھے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے تم نے کس طریقے سے رہنا ہے؟ ایک تو وہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے، جو سرے سے انکاری ہیں، جو مکہ میں رہ رہے ہیں اور آپ مدینہ میں رہ رہے ہو، تو ان کی اور آپ کی دشمنی تو ایسی ہے، آپ نے جہاں ان کو پانا ہے ان کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک وہ لوگ ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن مکہ میں ہی رہ رہے ہیں اور آپ مدینہ میں رہ رہے ہو، تو آپ کی ان کی دوستی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں مکہ میں رہ کر وہ آپ کی مدد کر دیتے ہیں، تو آپ بھی ان کے بدلے حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان سے تعلقات اور دوستیاں نہیں بڑھانی، کیوں؟ کیونکہ جب تک وہ ہجرت کر کے نہیں آتے، کیونکہ اس وقت ہجرت فرض ہو چکی تھی نا، اور جو فرض سے پیچھے ہٹے گا اس کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ، اس کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس کو چھوڑ دے فی الحال کے لیے، یا اللہ۔ اچھا، تو اور تیسری وہ ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے ہی ملک میں رہ رہی ہے، مدینہ میں رہ رہی ہے، لیکن
जिजिया देकर, टैक्स देकर, तो उस सूरत में आप उनको कत्ल तो नहीं कर सकते, मुशरिकीन वाले मामलात नहीं कर सकते कि मुशरिक को जहाँ पाया कत्ल कर दिया। उनके साथ आपने वैसा नहीं करना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अमान में रख लिया है कीमत अदा करके। और फिर आप उनके साथ वो वाला मामला भी नहीं कर सकते जो एक मुसलमान के साथ जो मक्का में ठहरा हुआ है उसके साथ आप जो उसकी मदद कर देते हो, वो वाला मामला भी आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो अपनी राह, आप अपनी राह, क्योंकि उनके और आपके दरमियान अल्लाह ताला ने अभी कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा, क्योंकि ईमान ही नहीं है ना। ठीक है, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और बेशक अल्लाह ताला उस चीज को देख रहा है जो तुम करते हो। वल्लदीन कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बाज़ुहुम औलिया बाज़, उनमें से बाज बाज के दोस्त हैं। मतलब ये कि ईमान वालों को अल्लाह ताला ने आपस में दोस्त कहा, और इसी तरीके से जो मुश्रिक लोग हैं वो आपस में दोस्त दोस्त हैं। इल्ला तफ़अलूहु, मगर ये कि तुम ना करो, क्या ना करो, तकुन फितनतुन फिल अर्दी, कि जमीन में, यानी तुम ऐसे काम ना करो उन दुश्मनों के साथ जाकर कि जिससे क्या हो जाए, तकुन फितनतुन फिल अर्दी, कि तुम जमीन में फितना फैलाने वाले बन जाओ, वो फसाद कबीर, और बहुत ज्यादा फसाद करने वाले बन जाओ। ऐसे हरगिज ना बनना। वल्लदीन आमनू व हाजरू, और वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत की, वो जहदू फी सबीलिल्लाही, और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी किया। वल्लदीन आवव व नसरू, और वो लोग जिन्होंने क्या किया, ठिकाना दिया, वनसरू, और उनकी मदद भी की, यानी ये मुहाजिरीन की बात हो रही है, मुहाजिरीन की मदद की। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही वो लोग हैं जो हकीकी मोमिन हैं। यानी ये अंसार की अल्लाह ताला ने तारीफ की यहाँ पर, कि यही लोग हैं जो हकीकी तौर पर मोमिन है, कि जब इनके सामने ईमान वाले आते तो वो उनकी मदद करने लग जाते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, और उनके लिए मगफिरत भी है और अच्छा रिज्क भी है। वल्लदीन आमनू, और वो लोग जिन जो ईमान लाए, मिम बादू, इसके बाद के, वो हाजरू वजाहदू माअकुम फउलाइका मिनकुम, जिन्होंने हिजरत भी की और जिहाद भी किया आपके साथ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद भी किया, तो फउलाइका मिनकुम, तो यही लोग आपके साथ हैं, यानी आप ही में से हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया, कि ये जो आपके साथ जिहाद करते हैं, आपके साथ आते हैं, ये आप में से ही हैं। व उलुल अरहामी, और इनके जो रिश्तेदार हैं, बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, ये उनमें से बाज़ बाज़ के ज़्यादा हकदार हैं फ़ी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या करते थे, विरासत में भी हिस्सा देना शुरू हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उलुल अरहाम में हिस्सा तकसीम होगा, वो ज़्यादा हकदार हैं इस चीज़ के। फ़ी किताबिल्लाह का मतलब अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए, जैसे फैसला कर दिया है कि जो है हकीकी बेटा हकीकी होता है, हकीकी भाई हकीकी होता है, तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने जो अपनी किताब में फैसले कर दिए, अब वही होगा। ठीक है, उससे पहले जो ये थी कि मदद करने के गर्ज से उसको विरासत में भी हिस्सा दिया जाता था, फला चीज़ बिल्कुल अपने सगों की तरह किया जाता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, सगों वाला मामला अब नहीं करना। व उलुल अरहामी बादहुम औला बिबाज़, अरहाम वाले यानी जो रिश्तेदार हैं, हकीकी तौर पर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, वो ज़्यादा हकदार हैं इस चीज़ के कि उनके साथ ऐसा मामला किया जाए। फ़ी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। यहाँ तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल अनफाल मुकम्मल हो गई है। आगे इंशाल्लाह हम सूरतुत तौबा शुरू करेंगे कल के सबक में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।